अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नॉवल दिल से दिल तक का तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। और सर झटक के दोबारा बोली, तुमने उसे वही सब करने दिया जो वो पहले करती थी। पार्टीज, क्लबिंग, लड़कों से दोस्ती, उतरंगे फैशन, कभी तुमने उसकी इस्लाह की नहीं। नायाब ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। तुमने कभी कुछ नहीं कहा होगा, और अब जब वो इस सब की आदी हो चुकी है तुम एकदम से इतने सख्त बन गए। अब वो गीली मट्टी नहीं रही, शीशा बन चुकी है। अब वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। आखिर में लहजा धीमा हुआ। वो बुत बना उसे सुन रहा था। नायाब के चुप होने पर उसके माथे पर बल पड़े। चलो, मैंने उसे पहले नहीं रोका तो अब मैं उसे मजीद भी गलत करने दूं? अब भी उसे गलत करने से ना रोकूं? आंखों में इज़्तिराब लिए वो बेचैनी से पूछ रहा था। तुम उसे गलत करने से मना भी तो गलत तरीके से कर रहे हो ना, नायाब ने जताते हुए कहा। तो उसने झिंझला के नायाब को देखा। तो फिर कैसे रोकूं? तुम ही कोई तरीका बता दो, वो हार मानते हुए उकता के बोला। नाहिल, तुम्हें यह तो पता ही होगा कि शीशे को काटने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। लो जी, फिर से उल्टा सवाल। नाहिल का दिमाग घूम गया था, मगर क्या फ़ायदा? नायाब ने कब सुननी थी, इसलिए मसरूई मुस्कुराहट से उसने ढेरों गुस्सा जब्त किया था। हीरे का इस्तेमाल किया जाता है। उसके जवाब पर नायाब की आंखें चमकी थीं। मगर मैं तो शीशा पत्थर से भी काट सकती हूँ, वो इतरा के बोली। नाहिल को सख्त गुस्सा आया। भला पत्थर से कौन शीशा तोड़ सकता है? तुम्हारा दिमाग चल गया है नायाब। पत्थर से शीशा कैसे काट सकती हो तुम? पत्थर से तो टूट जाएगा। वो सख्त खफा लगता था। एग्जैक्टली व्हाट आई मीन नाहिल। अब वो दिलचस्पी से मुस्कुराई। आंखों की चमक एकदम बढ़ी। नाहिल ने चौंक के उसे देखा। शीशे को काटने के लिए हीरे का इस्तेमाल किया जाता है, सबसे महंगा पत्थर। एक मामूली सी चीज को संवारने और तराशने के लिए इस्तेमाल होता है। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि एक इंसान को तुम अपने पत्थर जैसे रवैये से ठीक कर लोगे? एक इंसान का दिल शीशे से भी नाजुक होता है। इसमें से बुरे हिस्से को काटने के लिए तुम्हें अपना रवैया हीरे से भी ज्यादा कीमती करना पड़ेगा। अपना इखलाक हीरे से कीमती करो, अपनी जुबान में मिठास भरो, तभी तुम शहरीन को वापस ठीक कर सकते हो। इस पर चीखोगे, चिल्लाओगे तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, बस वो टूट जाएगी। और शीशा टूट जाए ना तो दूसरों के हाथ भी जख्मी कर देता है। मखसूस नर्म लहजे से बोलती काफी सारा बोलने के बाद वो चुप हुई। नाहिल को लगा जैसे वो कभी हिल नहीं पाएगा। चंद मिनट में इस लड़की ने उसे लाजवाब कर दिया था। वो थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर उठ के दोबारा पैकिंग शुरू की तो वो हड़बड़ा के उठा। उठकर उसके करीब आया। ठीक है, मैं गलत हूँ, मुझे वैसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैं शहरीन को ठीक कर लूंगा, मगर तुम तो मत जाओ। वो इल्तिजाया लहजा अपनाए नरमी से बोला, मगर वो वैसे ही अपना काम करती रही जैसे कुछ सुना ही ना हो। नायाब प्लीज यार, क्या बेबसी थी। वो रो देने को हुआ तो वो गुस्से से कपड़े ब्रीफ केस में पटक कर जारहाना अंदाज में पीछे मुड़ी। तुमसे किसने कहा है कि मैं कहीं जा रही हूँ? उसकी बात सुन के वो जो परेशान सा खड़ा था एकदम चौंका, माथे पे बल डाले। तो फिर ये पैकिंग किस खुशी में कर रही हो? तंग आके पूछा। शादी का घर है, सारे कजन्स आएंगे इस रूम में, और भी लड़कियां रुकेंगी, इसलिए मैं अपना सामान पैक करके अलग रख रही हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। गुस्से से जवाब दिया, सर झटका और दोबारा पैकिंग करने लगी। तो तुम नहीं जा रही? वो एकदम खुशी से चीखा। नाहिल, मेरा सर मत खाएं, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। झंझला के कहती उसने ब्रीफ केस बंद करके बेड के नीचे डाल दिया और गहरी सांस लेती वो बाहर की जानब बढ़ी। एकदम दरवाज़ा खोला तो फरवा और बिस्मा ऊंधे मुंह नीचे गिरी। वो उछल के एक कदम पीछे हुई। नाहिल ने आगे आकर जब देखा वो बेख्तियार जोर से हंसने लगा। खसियानी हंसती मसनूई गुस्सा चेहरे पे सजाती वो दोनों खड़ी हुई। नायाब उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। ये दरवाज़ा इतनी बुरी तरह क्यों खोला तुमने नायाब? दरवाज़ा खोलने के आदाब नहीं आते तुम्हें? फरवा उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मज़दाक उसी पर चढ़ दौड़ी। बिस्मा तो खैर कुछ कहने के काबिल ही न थी। यू नो व्हाट, तुम तीनों पागल हो, गुस्से से कहती दरवाज़ा ठा से बंद करती वो वहां से चली गई। दरवाज़ा इतने जोर से बंद हुआ कि तीनों ने बेइख्तियार कानों पर हाथ रखे। अस्तगफिरुल्लाह। नाहिल ने कानों को हाथ लगाया तो वो दोनों उसे घूरती आस्तीनें पीछे करती उस तक आई। बहुत हंसी आ रही थी। फरवा ने गर्दन जोर से हिला के उसे देखा। जिसने इन दोनों के तेवर देख के पहले ही दौड़ लगाई थी, वो उसके पीछे भागी। अल्लाह, आज सारी चुड़ैलें मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। लगता है नजर लग गई मुझे पार्टी में। अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो आईने के सामने खड़ा मुसलसल खुद को मुख्तलिफ जावियों से देखता बोल रहा था। हैंडसम भी तो बहुत हूँ मैं, खुशफहमी भी कोई न पाले। बाहर से फरवा बिस्मा गुस्से से दरवाज़ा पीटती कुछ चिल्ला भी रही थी, मगर उसे क्या,
اس نے آیت الکرسی پڑھ لی تھی، اب چڑیلیں اس تک نہیں آ سکتی تھی۔ بڑبڑاتا ہوا وہ سونے کے لیے لیٹ چکا تھا، چڑیلوں کا خون کھول رہا تھا۔ استغفر اللہ، وہ لاپرواہی سے صوفے پہ لیٹی موبائل پر سکرولنگ کر رہی تھی، ایک ٹانگ نیچے لٹکا رکھی تھی جو مسلسل ہلا رہی تھی۔ ناہید بیگم غصے میں کھولتی دائیں سے بائیں جانب لانگ مارچ کر رہی تھی، ساتھ میں ان کا لیکچر بھی جاری تھا جو شہرین بالکل نہیں سن رہی تھی۔ تم سے کچھ کہہ رہی ہوں، تم سے سن رہی ہو؟ کچھ پل کے لیے وہ رکیں اور غصے سے چلائیں۔ شہرین پر کچھ اثر نہ ہوا، وہ ویسے ہی لیٹی رہی۔ ناہید کا تو بی پی ہی شوٹ کر گیا۔ جارحانہ انداز میں شہرین تک آئیں اور اس کے ہاتھ سے موبائل اچک لیا۔ وہ اس افطار پر گڑبڑا کے اٹھ بیٹھی اور بدمزگی سے اپنے جلال میں آئی ماں کو دیکھا۔ میں کب سے تم سے بات کر رہی ہوں، دیواروں سے نہیں، اور تم ہو کہ اس موبائل پہ لگی ہو۔ انہوں نے غصے سے اس کا مہنگا موبائل صوفے پر اچھالا۔ تو کس نے کہا مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ مجھے نہیں سننا آپ کا فضول لیکچر۔ وہ ہاتھ جھلا کے کہتی دوبارہ لیٹ گئی۔ واٹ؟ تمہیں میری باتیں فضول لگ رہی ہیں؟ ناہید نے پھٹی آواز میں صدمے سے اس سے پوچھا۔ شہرین نے بدمزہ ہو کر آنکھیں میچی، غصے سے پاس پڑا کشن دور پھینکا۔ ہاں لگتی ہیں فضول۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں ممی کہ اس معاملے میں میں کسی کی نہیں سنوں گی۔ میں نے فلم کرنی ہے تو کرنی ہے، دیٹس اٹ۔ غصے سے بولتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کی عقل پر ماتم کرتی ناہید نے اسے بازو سے پکڑ کر دوبارہ پاس بٹھا دیا، خود بھی اس کے سامنے سنگل صوفے پر بیٹھی۔ جب عقل بٹ رہی تھی شہرین، تب تم کہاں تھی؟ میں نے کب تم سے کہا کہ فلم مت کرو؟ میں تو بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ ناہل کی بات مان لو۔ ناہید بیگم اب تحمل سے بولی، مگر شہرین کو تو آگ ہی لگا گئی۔ امی مجھے لگتا ہے عقل سے آپ کا بھی دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ ایک طرف کہہ رہی ہیں فلم کرو اور دوسری طرف کہہ رہی ہیں کہ ناہل کی بات مان لو۔ وہ کلس کر بولی تو ناہید نے بے بسی سے آسمان کو دیکھا۔ کب عقل آئے گی ان کی بیٹی کو؟ شہرین میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ وہ سخت جھنجھلا گئی اور سر پکڑ کے اسے دیکھا۔ اف ممی، آپ سیدھی طرح بول رہی ہیں کہ میں جاؤں روم میں؟ وہ تنگ ہی آ گئی تھی، اب مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میری بات دھیان سے سنو بے وقوف لڑکی، ناہید نے اس کے موڈ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے رازداری سے اسے کہا اور اپنا رخ سخن شہرین کے قریب کیا۔ شہرین نے سوالیہ ابرو اٹھا کے انہیں دیکھا۔ تم صبح ناہل سے آج کے رویے کی معافی مانگو گی اور اسے یقین دلاؤ گی کہ تم فلم نہیں کر رہی۔ حد ہے، پھر وہی ضد۔ شہرین بیچ میں ہی جھنجھلا کے بول اٹھی تو ناہید نے ایک تھپڑ اس کے سر پر مارا۔ شہرین نے صدمے سے اپنی ماں کو دیکھا۔ میری بات مکمل ہونے کے بعد بولنا۔ ناہید بیگم نے سختی سے انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا۔ وہ منہ بنا کے سیدھی ہو کے بیٹھی۔ فی الحال تم ناہل سے یہی کہو گی کہ تم یہ فلم نہیں کر رہی۔ ایک بار خیر سے شادی ہو جانے دو، پھر تم جو مرضی آئے کرنا، تب وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ وہ شاطرانہ انداز میں بولتی پیچھے ہو کے بیٹھی۔ کمال ہے ممی، وہ شادی سے پہلے مجھے فلم نہیں کرنے دے رہا تو شادی کے بعد تو وہ مجھے قید کر کے بھی رکھ سکتا ہے، تب وہ مجھے فلم کیوں کرنے دے گا؟ شہرین غصے اور افسوس سے اپنی ماں کو دیکھ کر بولی، جن کی منطق اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ کرنے دے گا، لازمی کرنے دے گا۔ ناہید مکاری سے مسکرائیں۔ شہرین نے الجھ کے انہیں دیکھا۔ کیسے کرنے دے گا؟ ہم حق مہر کی رقم پورے 25 کروڑ رکھوائیں گے۔ شادی کے بعد وہ اتنی جلدی اتنی بڑی رقم تو مہیا نہیں کر پائے گا۔ پھر تم جو دل میں آئے کرنا۔ ناہید نے چٹکی بجاتے مسئلہ حل کیا۔ اور ناہید تو چھوٹا بچہ ہے نا، فوراً مان جائے گا۔ شہرین انہیں افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے عقل پر ماتم کر رہی ہو۔ پھر اکتا کے سر جھٹکا۔ رہنے دے ممی، وہ ایک پل میں سمجھ جائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں خود ہی یہ رشتہ توڑ دوں۔ شہرین نے ہاتھ اٹھا کے قطعیت سے بات ختم کی۔ ناہید بیگم نے بھڑک کے اسے دیکھا۔ چپ کرو، تم رشتہ ختم کرو گی؟ چڑ کے اس کی نقل اتاری۔ ناہل جیسا ویل ایجوکیٹڈ، ہینڈسم اور اکلوتا امیر لڑکا کدھر سے ملے گا تمہیں؟ ارے ایسی لڑکوں کے خواب تو لڑکیاں دیکھتی ہیں۔ ناہید نے تحمل سے اسے سمجھایا، مگر وہ ہینڈسم امیر لڑکا مجھے کبھی فلم نہیں کرنے دے گا۔ اس کی تان وہیں آ کے ٹوٹی تھی۔ تم فی الحال یہی کرو جو میں کہہ رہی ہوں، شادی تک صبر کرو۔ مگر حق مہر والی بات وہ کبھی نہیں مانے گا ممی، وہ اکتا کے چلائی۔ آخر کوئی حل ہی نہیں مل رہا تھا۔ ہم اس سے کہہ دیں گے کہ ہمارا رواج ہے، ویسے بھی تب وہ مہمانوں کے سامنے اپنی اونچی ناک کی خاطر انکار نہیں کر پائے گا۔ ناہید سمجھداری سے بولی تو وہ بھی چونکی۔ یہ حل بہتر تھا۔ گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہیں تو میں یہ رسک بھی لے لیتی ہوں، مگر کوئی بھی گڑبڑ ہوئی تو آپ ذمہ دار ہوں گی۔ انگلی اٹھا کے اپنی ماں کو وارن کیا اور اپنا کیچر اور موبائل اٹھاتی اپنے کمرے میں چل دی۔ ناہید نے کچھ سمجھ کے سر ہلایا اور پاس پڑے لینڈ لائن فون پر جلدی سے نمبر ملایا۔
انہیں رانا شفقت سے بات کرنی تھی، وہ بھی ابھی۔ وہ صبح کافی حبس زدہ سی تھی، بادلوں نے سورج کو ڈھک رکھا تھا، آج کا دن کافی گرم ثابت ہونا تھا۔ ایسے میں اگر سمار صاحب کے بنگلے میں جھانک کے دیکھو تو وہ زینوں سے اترتی دکھائی دیتی تھی۔ دوپٹہ جو نماز کے لیے سر پر لپیٹ رکھا تھا اب ڈھیلا ہو کے گردن کے گرد لپٹا تھا، بال اوپر کر کے کیچر میں باندھ رکھے تھے۔ ہلکے گلابی رنگ کے قمیض شلوار میں وہ فریش سی کچن کی جانب بڑھ رہی تھی، جہاں سے آتی کھٹ کھٹ کی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ پیارے میاں جاگ چکے ہیں۔ السلام علیکم پیارے میاں، صبح بخیر۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے پیچھے آ رکی۔ وعلیکم السلام، صبح بخیر۔ پیارے میاں جو چائے کے لیے پانی چڑھا چکے تھے اس کی آواز سن کر پلٹے۔ اٹھ گئی تم؟ مسکرا کے اس سے پوچھا۔ آف کورس، میں زیادہ دیر نہیں سو سکتی، وہ فریج سے دادوں کے لیے بریڈ نکالتے ہوئے مصروف سی بولی۔ مجھے لگا رات کو دیر سے سوئی تھی تو نہیں اٹھو گی، بڑی بی بی کو ناشتہ میں بنا دیتا ہوں۔ ارے نہیں، دادو صرف میرے ہاتھ کا ناشتہ پسند فرماتی ہیں، اترا کے بولی، پھر چونک کے سیدھی ہوئی۔ اور آپ کو کیسے پتا میں دیر سے سوئی تھی؟ آپ تو کل جلدی چلے گئے تھے نا سونے؟ وہ آنکھوں میں حیرت لیے تشویش سے پوچھ رہی تھی۔ پیارے میاں مبہم سا مسکرائے۔ برسوں سے یہاں کام کر رہا ہوں بیٹا، کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب رات کو ایک آدھ بار کچن میں چکر نہ لگاؤں۔ عادت سے مجبور کل آیا تو میں نے دیکھا تھا تمہیں کھانا لے کے جاتے ہوئے بیگم کے کمرے میں۔ پیارے میاں نے بات مکمل کر کے اسے دیکھا۔ وہ بریڈ ٹوسٹر میں ڈال کے اب دادو کی اسپیشل کشمیری چائے کے لیے پانی چڑھا رہی تھی۔ ان کی بات سن کے وہ مسکرائی۔ ایکچولی شہرین اور ناہل کے جھگڑے کی وجہ سے کسی نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ہمارا تو خیر جوان خون ہے، مگر پھپھو اور پھپھا کو دوائیاں لینی ہوتی ہیں، اس لیے ان کا بھوکے پیٹ سو جانا بہتر نہیں تھا، سو میں نے انہیں کھانا ڈال کے دے دیا۔ کوئی انوکھا کام تو نہیں کیا؟ اس نے شرارت سے بول کے سادگی سے شانے اچکائے اور ٹوسٹر سے بریڈ نکال کے پلیٹ میں رکھی تھی۔ پیارے میاں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس کے قریب آ کے اس کا سر تھپکا۔ ہمیشہ خوش رہو، اس جہاں کی لگتی ہی نہیں ہو، نہ جانے کیسے آ گئی یہاں۔ وہ خوبصورتی سے مسکرائی، سبز آنکھیں کانچ کی مانند چمکنے لگی۔ پیارے میاں کا سر پہ رکھا ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ اب اتنی بھی کوئی اچھی نہیں ہوں میں، صرف دادوں کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، میرا ناشتہ آپ کو ہی بنانا پڑے گا، آپ کی ان باتوں میں نہیں آنے والی میں، روب سے گردن اکڑا کر کہا۔ ان کا ہاتھ چھوڑا اور مسکراہٹ دباتی چائے کی جانب مڑی، باقی سارے مسالے ابلتے پانی میں ڈالے۔ پیارے میاں تو سن ہی رہ گئے تھے، وہ تو جواب میں کچھ اچھا سننے کے منتظر تھے، جبکہ انہیں کیا سننے کو ملا تھا؟ ساری ہمدردی پل بھر میں ہوا ہوئی۔ اسی جہاں کی ہو تم، لگ گیا پتا مجھے، جل کے کہتے ہوئے فریج سے آٹا نکالنے لگے۔ گڈ، اگر سمجھ گئے ہیں تو، ویسے ہی اترا کے کہا اور چائے کپ میں ڈالی۔ دونوں چیزیں بڑی ڈش میں سیٹ کی۔ میں جاگنگ سے آؤں تو ناشتہ تیار ہونا چاہیے، روب سے حکم صادر کرتی وہ ڈش پکڑے دادو کے کمرے میں چل دی۔ پیارے میاں نے بری نظروں سے اس کی پشت کو گھورا، پھر سر جھٹک کے مسکرائے۔ بڑی بی بی ٹھیک ہی کہتی ہیں، ہیرا ہے یہ لڑکی۔ مسکرا کر آٹے کے پیڑے بنانے لگے۔ وہ دادو کو ناشتہ کروانے کے بعد جاگنگ کے لیے نکل گئی۔ 1 گھنٹہ جاگنگ کے بعد وہ واپس آئی تو پھپھو جاگ چکی تھی اور ناشتہ میز پر لگا رہی تھی۔ سمار صاحب سربراہی کرسی پر بیٹھے اخبار دیکھ رہے تھے۔ اس نے رک کے ان دونوں کو سلام کیا اور فریش ہونے کمرے میں گئی۔ فروا اور بسمہ اسی طرح سو رہی تھی۔ ناہل کے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا، شاید وہ بھی سو رہا تھا۔ اس نے سوتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھ کے سر جھٹکا اور پیلے رنگ کا ہلکا سا جوڑا بریف کیس سے نکال لینے کے بعد واش روم فریش ہونے چل دی۔ فریش ہو کے جب وہ نیچے آئی تو سمینہ اور سمار صاحب میں بحث سے چھڑی تھی۔ ماتھے پر بل ڈالے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ لڑکی اتنا کچھ بول کے چلی گئی سمینہ، اور آپ سب خاموش رہے۔ سمار صاحب سخت خفا لگتے تھے۔ میں کیا کہتی، وہ کسی کو بولنے ہی نہیں دے رہی تھی، سمینہ نے جیسے اکتا کر کہا۔ میں نے کال کر لی ہے ناہید کو، 10 بجے تک وہ لوگ آ جائیں گے، تب تک اپنے نواب صاحب کو اٹھاؤ، پہلے اس کی خبر لیتا ہوں۔ صاحبزادے باہر سے پڑھ کر ساری اخلاقیات بھول گئے ہیں، میڈیا کے سامنے کیا ڈرامہ لگایا، واہ۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کے اسے داد دی اور نخوت سے سر جھٹکا۔ سمینہ بیٹھی آرام سے ان کی جلی کٹی سن رہی تھی۔ سال میں انہیں ایک ہی بار غصہ آتا تھا، وہ بھی شدید۔ ایسے میں سب خاموش رہنا ہی بہتر سمجھتے تھے۔ پھوپھا پلیز آپ ہائپر نہ ہوں، نایاب مصلحتاً بیچ میں بول پڑی۔ ناہید آنٹی اور شہرین کو آ لینے دیں، سب مل کر آرام سے بات کریں گے۔ وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ بول رہی تھی۔ اس کی بات پر سمار صاحب نے تشکر سے اسے دیکھا، غصہ یکدم کم ہوا۔ تھینک یو بیٹا، رات جو اگر آپ نہ ہوتی تو نہ جانے وہ ڈرامہ کب تک چلتا۔ ایک نظر چائے پیتی سمینہ پر ڈالی۔ سمینہ نے بتایا مجھے شہرین نے کافی انسلٹ کر دی تمہاری، اس کی طرف سے میں سوری بولتا ہوں۔ شرمندگی سے اسے دیکھتے ہوئے وہ لجاجت سے بول رہے تھے۔
کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ رشتوں میں سوری تھینک یو جیسی کوئی بات نہیں ہوتی. اور رہی بات شہرین کی تو وہ غصے میں تھی. میں نے اس کی بات کا برا نہیں منایا. نایاب نے مسکرا کر انہیں کہا تو وہ بھی مسکرائے. کاش میرے بیٹے کی عقل نے کام کیا ہوتا تو آج شہرین کی جگہ تم ہوتی میری ہونے والی بہو. پھوپھا اتنی صاف گوئی سے بولے کہ نوالا اس کے گلے میں ہی اٹک گیا. آنکھیں پھاڑ کے حیرت سے انہیں دیکھا. وہ نفی میں سر ہلاتے آخری بچا ٹوسٹ کھا رہے تھے. سخت افسوس میں لگتے تھے. نایاب نے سر چٹکا اور جو نظر پھوپھو پر پڑی تو وہ مسکراتے ہوئے مانی خیز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. اس نے کوفت سے آنکھیں گھمائی. ایسا کچھ نہیں ہے. آنکھوں ہی میں انہیں باور کرانے لگی تو انہوں نے لاپرواہی سے شانے اچکائے. میں نے کیا کہا؟ نایاب نے جل کے منہ بنایا اور ناشتہ کرنے لگی. یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا تھا. وہ بیچاری بری پھنسی تھی. لاؤنج کا ماحول شدید تناؤ سے بھرا تھا. شہرین اور ناہید آ چکی تھی. دونوں شرمندہ سی 3 سیٹر صوفے پر بیٹھی تھی. شہرین آج سادہ سی شلوار قمیص میں ملبوس تھی. میک اپ بھی نہ ہونے کے برابر تھا. ناہید بھی سادہ سی فل بلاؤز والی ساڑی میں ملبوس تھی. بسما اور فروا کے تو منہ ہی کھل گئے تھے ان دونوں کو دیکھ کے. بھلا یہ راتوں رات کیسی کایا پلٹی تھی. فروا نے جھرجھری لی. وہ سب لاؤنج میں لگے صوفوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے. ناہید بیگم نے گلا کھنکھارا تو سب ان کی جانب متوجہ ہوئے. میں بہت شرمندہ ہوں کل شہرین کے بیہیویئر کی وجہ سے. یہ بے وقوف ہے, نادان ہے. آپ پلیز اسے معاف کر دیں. وہ نہایت شرمندگی سے بول رہی تھی. آنکھوں میں مصنوعی آنسو بھی تھے. اوور ایکٹنگ. فروا نے بسما کے کان میں سرگوشی کی تو بسما نے اسے آنکھیں نکال کے دیکھا اور کوہنی اس کے پیٹ میں مار کے ٹوکا. فروا دانت کچکچا کے رہ گئی. بعد میں سیدھا کرتی ہوں اسے سوچ کر سیدھی ہوئی. بورنگ. دیکھو ناہید, کل رات ان دونوں نے جو ڈرامہ کیا ہے ابھی تک فون کالز آ رہی ہیں لوگوں کی. سمار نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے ایک نظر اکتائے سے بیٹھے ناہل پر بھی ڈالی. ان دونوں کی امیچورٹی دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ یہ شادی کرنے جا رہے ہیں. شہرین تو شہرین کے ناہل بھی میچور نہ ہو سکا. سخت افسوس سے انہوں نے بات میں مزید اضافہ کیا. ناہل کرنٹ کھا کے سیدھا ہوا. میں نے کون سی امیچورٹی دکھائی ہے؟ وہ جھٹ سے جل کر بولا تو نایاب نے بے بسی سے سر ہلایا. رات کے لیکچر کا کوئی اثر نہیں تھا. آپ تو چپ ہی رہے ناہل میاں. سمار صاحب نے دایاں ہاتھ اٹھا کے اسے قطعیت سے ٹوکا. وہ ہڑبڑا کے چپ ہوا. میں تو تمہاری کلاس الگ سے لینے کے بارے میں سوچ رہا تھا. وہ تو شکر کرو نایاب نے مجھے روک لیا, ورنہ کل جو تماشا تم لوگوں نے میڈیا کے سامنے کیا اس کے لیے تمہاری اچھی خاصی ٹھکائی بنتی تھی. سمار صاحب نے سختی سے بات مکمل کی تو ناہل کا سب کے سامنے اتنی انسلٹ پر منہ ہی کھل گیا. بے بسی سے ہونٹ لٹکا کر ماں کو دیکھا جو آج نہ تم ہمارے نہ ہم تمہارے کی عملی تصویر بنی بیٹھی تھی. وہ مزید اداس ہوا مگر کسے فرق پڑنا تھا. نایاب نے مشکل مسکراہٹ روکی. بسما فربا کی ہلکی ہلکی مسکراہٹ ناہل کے لیے جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی. میں بہت سخت شرمندہ ہوں سمار صاحب. ناہید پھر سے بولی. آپ پلیز شہرین کو معاف کر دیں. ساری غلطی اسی کی ہے. ماتھے پر بل ڈال کر شہرین کو دیکھ کر سر جھٹکا. نہ یہ فلم سائن کرتی نہ ناہل وہ سب کرتا. محبت بھری نظر سڑے سے منہ بنائے ناہل پر ڈالی. ناہل کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. وہ گردن اکڑاتا سیدھا ہوا. اور کوئی نہیں تو کیا اس کی کبھی نہ ہونے والی ساس اس کے ساتھ تھی. شہرین نے آنکھیں پھاڑ کے اپنی گرگٹ ماں کو دیکھا اور پھر جل کڑ کے ناگواری سے سر جھٹکا. واہ جی کیا پیار ہے ساس کا. نایاب نے دلچسپی سے ناہل کو دیکھ کے دل میں سوچا. سمار صاحب نے کچھ سمجھ کے سر ہلایا. بس یہی انہیں ناہل تھوڑا کم قصوروار لگتا تھا. دیکھو ناہید, ہم لوگ لاکھ ماڈرن سہی مگر ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے گھر کی بہو بیٹی فلموں میں کام کرے. انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں اپنا موقف بیان کیا. جی جی جیسا آپ کہیں ویسا ہی ہوگا. شہرین کسی فلم میں کام نہیں کرے گی. کیوں شہرین, بتاؤ نا سب کو. تم نے رانا صاحب کو کال کر کے فلم کے لیے انکار کر دیا ہے. انہوں نے شیریں لہجے میں بولتے پاس بیٹھی منہ بناتی شہرین کو ٹوکا دیا تو وہ ہڑبڑا کے سیدھی ہوئی. جی جی میں نے منع کر دیا ہے. اگر ناہل کو پسند نہیں کہ میں فلموں میں کام کروں تو میں نہیں کروں گی. وہ اعتماد سے گردن اکڑا کر حتمی لہجے میں بولی. نایاب نے شکر کا سانس لیا. فروا اور بسما نے ناک سکوڑا. اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہوئی تھی بھلا. فلموں میں کام تو ویسے بھی میں نے نہیں کرنا دینا تمہیں. ناہل ڈھیٹ بنے سے بولا تو سمار صاحب نے کچکچا کے اسے دیکھا. وہ بنا اثر لیے مزید بولا. کل تم نے جو نایاب پر الزام لگایا ہے اس نے مجھے بھی بہت ہرٹ کیا ہے. تمہیں اس سے معافی مانگنی چاہیے تب ہی میں معاف کروں گا. صد مہری لیے بولتا وہ چپ ہوا تو شہرین نے دل میں اس پر اور نایاب دونوں پر لعنت بھیجی. شور. مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے نایاب کی جانب مڑی جو غصے سے ناہل کو گھورتی شہرین کی جانب متوجہ ہوئی. آئی ایم سوری نایاب, میں کل غصے میں جانے کیا کیا بول گئی. پلیز آپ مجھے معاف کر دیں. مصنوعی آنسو آنکھوں میں سجائے وہ باقی سب کی جانب مڑی
آپ سب بھی پلیز معاف کر دیں مجھے، کیا اداکاری تھی، اس سال کا آسکر تو اسے ہی ملے گا۔ فروا نے کڑ کر سوچا، جبکہ سادہ دل نایاب کا تو دل ہی دکھ گیا۔ ارے نہیں شہرین، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ناہل تو ایسے ہی بول رہا ہے۔ دانت پیس کے ناہل کو دیکھا، مجھے ذرا بھی برا نہیں لگا اور باقی سب کو بھی نہیں۔ اب کہ نرمی سے بولتی اس نے باقی ساری عوام پر بھی نظر ڈالی، جیسے اپنی بات کی تائید چاہتی ہو، اور پھر آخر کار سب مسکرا اٹھے۔ لاؤنج کا ماحول یکدم بدلا۔ شہرین نے ڈرامائی انداز میں نزاکت سے اپنی انگلی کے پور سے آنکھوں کے کنارے صاف کیے اور محبت سے سب کو دیکھا، تو پھر طے ہوا کہ سارے گلے شکوے ختم۔ نایاب مسکرا کر ہاتھ چاڑ کے بولی، رات گئی بات گئی، اب کوئی کل والے واقعے کی بات نہیں کرے گا۔ وہ حتمی لہجے میں بولتی سب کو لوازمات سرو کرنے لگی جو ابھی پیارے میاں چھوڑ کر گئے تھے۔ فروا اور بسما تو جل بھن کے کوئلہ ہی بن گئیں۔ ان کی مدر ٹریسا نے کبھی نہیں سدھرنا تھا۔ ناہل کے کمرے میں اس وقت وہ تینوں نیچے کارپٹ پہ چوکڑی مارے بیٹھے تھے۔ ساتھ ان کی تکون میز کانفرنس بھی جاری تھی جس کا صرف ایک ہی ایجنڈا تھا، کیسے ان دونوں مگرمچھ کے آنسو بہاتی پھاپے کٹنیوں کے ڈرامے کا کلائمیکس کیا جائے۔ کئی تجاویز پیش کی جا چکی تھی جو ناہل مسلسل رد کر رہا تھا۔ ارے یار کیسے انسان ہو تم، کوئی آئیڈیا پسند نہیں آ رہا تمہیں؟ فروا اب کی بار تنگ آ کر بولی۔ دل کر رہا تھا کہ نایاب کو غصہ بھی اسی پر نکال دے۔ ہمارے آئیڈیاز پسند نہیں آ رہے تو خود ہی کوئی آئیڈیا دے دو، بسما نے بھی اکتا کر اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ تم دونوں بھی تو کوئی ڈھنگ کا آئیڈیا دو، جانتی ہو نا نایاب کو 1 منٹ میں پکڑ لے گی، کوئی ٹھوس پلان ترتیب دینا ہوگا۔ وہ جھنجھلاتا ہوا آخر میں پرسوچ انداز میں بولا، تو کب بناؤ گے پلان؟ جیسی تمہاری رفتار ہے شادی کے بعد ہی تمہارا پلان بنتا نظر آتا ہے۔ فروا نے ناک سکوڑ کر اسے دیکھا۔ تم تو چپ کرو چپکلی کہیں کی۔ ناہل کو فروا کی بات بالکل پسند نہیں آئی تو برہمی سے بولا۔ فروا کے تو تلوں پہ لگی سر پہ بجی۔ دانت پیستی وہ بسما کا ہاتھ پکڑے تیزی سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، اب خود ہی اکیلے پلان بنانے دو۔ وہ بڑبڑاتی آگے جا رہی تھی اور بسما مسکراتی ہوئی پیچھے کھینچی چلی جا رہی تھی۔ وہ اب کمرے میں اکیلا رہ گیا تھا، کچھ سوچتا ہوا کافی مصروف دکھائی دیتا تھا۔ CID کی ساری اقساط اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ کاش اس نے جہاں سکندر کو بھی پڑھا ہوتا تو اسے بھی راز اگلوانے آتے، مگر وہ رہا انگلینڈ پلٹ اسٹوڈنٹ، ایک نالائق عاشق بیچارہ۔ اگلے دن وہ چاروں شاپنگ پر آئے تھے۔ فروا اور بسما گہری سہیلیوں کی طرح ساتھ چپکی مال کا ایک ایک کونا چھان رہی تھی۔ نایاب اکتائی بھی ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ فروا اسے بھی ساتھ گھسیٹ لائی تھی، اور عورتوں کے لانگ مارچ کی وجہ سے جو ٹریفک میں خوار ہوئے وہ الگ۔ چل چل کے اس کی ٹانگیں جواب دینے لگی تھی۔ پتہ نہیں وہ دونوں کیسے چل لیتی تھی۔ دبی آواز میں بڑبڑاتی اور سر جھٹکے ناہل کو دیکھا۔ وہ ایک دم زور سے امنڈتی ہنسی کا گلا اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کے گھونٹا تھا، کیونکہ ناہل تو بیچارہ شاپنگ بیگ سے لدا پتا وہ مشکل چل رہا تھا۔ آگے چلتی لڑکیاں جو خوب انجوائے کر رہی تھی انہیں دیکھ کے اس کا خون بھی کھول رہا تھا، مگر نایاب ساتھ تھی اس لیے ان دونوں کو صرف برداشت کر رہا تھا اور دل ہی دل میں گھر جا کر ان چڑیلوں کو سبق سکھانے کے منصوبے بھی بنا رہا تھا۔ لاؤ آدھے بیگز مجھے دے دو۔ نایاب نے بیچارے پر ترس کھا کر اس کی مدد کرنی چاہی تو اس نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا۔ گہرے جامنی رنگ کی شلوار قمیص میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ دوپٹہ ہمیشہ کی طرح سر پہ لے رکھا تھا، بالوں کی اونچی پونی بنی تھی۔ وہ مسکرا کے ناہل کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں یار میں اٹھا لوں گا، اب اتنا بھی بھاری نہیں ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور آگے چلنے لگا۔ اس کے ہوتے ہوئے نایاب مشقت کرے نہ بھئی، وہ ایسا کیسے ہونے دے سکتا تھا؟ فروا اور بسما ان کے رکنے کی وجہ سے کافی آگے نکل گئی تھی۔ نایاب ویسے ہی مسکراتی اس تک آئی اور زبردستی اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ لے لیے۔ ناہل نے گھور کے اسے دیکھا۔ ماننا کہ بھاری نہیں ہے، تم اٹھا سکتے ہو مگر تم ہینڈل نہیں کر پا رہے۔ کچھ معاملے طاقت سے نہیں مصلحت سے حل کیے جاتے ہیں، اور اگر پھر بھی حل نہ ہو تو کسی سے مدد لے لینے میں کوئی برائی نہیں۔ سادگی سے کہتی وہ آگے آگے چل رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ اسے نصیحت کر رہی تھی یا پھر سے کچھ سمجھا رہی تھی۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ نایاب کو سننا ہمیشہ ہی ایک پلیئر ہوتا تھا، لہٰذا اطمینان سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ فروا اور بسما انہیں فوڈ سیکشن کی جانب جاتی دکھائی دیں تو وہ بھی وہیں چلے گئے۔ وہ دونوں ایک ٹیبل سلیکٹ کر کے بیٹھ گئی تھی جب ناہل اور نایاب بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ ناہل نے بیٹھتے ساتھ سارے بیگز میز پر جارحانہ انداز میں پٹکے۔ فروا نے دہل کے اسے دیکھا۔ ہائے اللہ ظالم لڑکے، اس میں میری خوبصورت کانچ کی چوڑیاں بھی ہیں، آرام سے نہیں چھوڑ سکتے تھے؟ فروا نے صدمے سے چوڑیوں والے شاپر میں جھانکا۔ چوڑیاں سلامت تھی۔ اس کا اٹکا سانس بحال ہوا۔ ہاں چوڑیوں کی فکر ہے، اور میں جو گدھوں کی طرح سارا سامان اٹھا کے گھوم رہا تھا اس کا کچھ نہیں؟ وہ تو تب ہی گیا تھا۔ آہا، احسان تو ایسے جتا رہے ہو جیسے بہت بھاری سامان تھا۔ فروا اور اس کا احسان مانے ناممکن۔ اور ہم نے دیکھا تھا آدھا سامان تم سے نایاب نے بھی لے لیا تھا۔
اس نے تو آرام سے چھوڑا۔ غصے سے اسے گھورا اور محبت سے نیاب کو دیکھا جو گہری سانس لیتی کرسی پر ٹیک لگا کے بیٹھی، ٹانگوں کو آرام ملا۔ اب ہر کوئی نیاب تھوڑی ہوتا ہے۔ ناہل نے ناک سے مکھی اڑائی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ فروا تو بھڑک ہی گئی۔ یار تم لوگ گھر جا کے لڑ لینا، ابھی کچھ کھانے کو آرڈر کرو۔ اس سے پہلے یہاں دنگل ہو جاتا بسما بیچ میں بول پڑی۔ فروا منہ بناتی سیدھی ہوئی اور ناگواری سے سر جھٹکا۔ ناہل نے ایک ہوں والی نظر اس پر ڈالی۔ ان لوگوں نے کھانے کے لیے سینڈوچز اور جوس منگوا لیے تھے۔ شہرین میڈم کدھر ہیں آج؟ جو ناہل کی جان چھوٹی ہوئی ہے۔ بسما اپنا سینڈوچ ختم کرنے کے بعد جوس پیتی سرسری سا بولی۔ عورتوں کے لانگ مارچ میں گئی ہے۔ ناہل نے لاپرواہی سے سینڈوچ کا آخری نوالا کھاتے ہوئے کہا، پھر چونک کے سیدھا ہوا۔ تم لوگ بھی تو عورتیں ہو، تم کیوں نہیں گئی عورتوں کے لانگ مارچ میں؟ نوالا حلق سے اتار کے اس نے حیرت سے ان سب کو دیکھا۔ او ہیلو مسٹر، عورتیں کس کو بولا؟ ہم تینوں لڑکیاں ہیں، وہ بھی خوبصورت والی۔ بسما جوس کا گونٹ بمشکل گلے سے اتارتی صدمے سے چیخی تھی۔ توبہ، وہ ان کو سرے عام عورتیں بول رہا تھا، حد ہی ہو گئی تھی آج۔ بالکل، خبردار جو ہم کو عورتیں بولا تو۔ فروا بھی دو بدو بولی۔ ناہل نے سر پکڑ لیا۔ چڑیلیں پھر سے جان کو آ گئیں۔ نیاب مسکراہٹ دبائے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اور رہی بات ہماری لانگ مارچ میں نہ جانے کی، تو ہم لڑکیاں ہیں اور وہ عورتوں کا مارچ ہے، اس لیے ہم نہیں گئے۔ فروا نے معلومات میں مزید اضافہ کیا اور شانہ چکاتی واپس ٹیک لگا کے بیٹھی۔ بسما نے اس کی تائید میں زور سے سر دھنا۔ اچھا لڑکیوں کو زور دے کر لمبا کیا۔ تم لوگوں کو شوق نہیں ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق دلوانے نکلو؟ ناہل تبھی بھی مسکراہٹ یہ چبا کے بولا۔ یار اب کون دھکے کھائے، ہماری جگہ باقی ساری گئی تو ہیں۔ فروا نے ہاتھ جھلا کے ناک سے کوڑا۔ مطلب کہ تم تینوں کو مردوں کے برابر حقوق نہیں چاہیے؟ ناہل نے حیرت سے سوالیہ ابرو اٹھا کے فروا کو دیکھا۔ بالکل، فروا فوراً سے پہلے بولی۔ عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے، اس معاملے میں ہم ان عورتوں کے ساتھ ہیں۔ وہ گردن اکڑا کر اپنی بات پر روب دیتی بولی۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کو پہلے سے ہی مردوں سے بہتر مل رہا ہے، اور کیا برابری چاہیے؟ ناہل فل بحث کے موڈ میں آ چکا تھا۔ کیا مل رہا ہے بیچاری عورتوں کو؟ ہر چیز میں پیچھے ہیں۔ مردوں کو ہمیشہ طاقتور کہا جاتا ہے، حاکم کہا جاتا ہے، عورتیں بیچاری صدا کی غلام۔ فروا نے جذباتی انداز میں ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ اس وقت ساری عورتوں کی ترجمانی وہ اکیلی کر رہی تھی۔ انداز ایسا تھا کہ جیسے اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کر رہی ہو۔ نیاب اکتا کے ان دونوں کو سن رہی تھی۔ یہ ایسی بحث تھی جو آج کل سب کی زبان پر تھی، جس کا کوئی بھی حاصل نہیں تھا۔ مگر یہ حقوق اللہ نے مرد کو خود عطا کیے ہیں۔ قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے کہ مرد کو عورت پر حاکم بنایا گیا ہے۔ ناہل اسے پوری طرح لاجواب کرنے کے چکر میں تھا۔ آخر نیاب کے ساتھ کا اثر تھا، اور واقعی فروا کچھ پل کے لیے لاجواب ہو گئی۔ بات قرآن کی آ گئی تھی، اب وہ کیا لاجک دیتی؟ اس نے سر پٹا کے نیاب کی جانب دیکھا۔ فوراً آنکھیں چمکی۔ آخر اس سے بہتر جواب کون دے سکتا تھا؟ فروا نے اطمینان سے کرسی سے ٹیک لگائی۔ میرا جواب نیاب دے گی، مزے سے کہا، اور آنکھیں ٹپ ٹپا کے نیاب کو دیکھا، جو اس کی بات سن کے اسے تو باہر بل مجھے میں بتاتی ہوں والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ فروا کے گلے میں گلٹی ڈوب کے ابھری، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ نیاب کی انسلٹ وہ جھیل لے گی، مگر ناہل سے ہار کبھی نہیں، سو بنا اثر لیے اسے ویسے ہی دیکھتی رہی۔ ناہل اور بسما نے بھی اسے دلچسپی سے دیکھا۔ میں نیاب کا جواب سننا پسند کروں گا، ناہل نے آرام سے کہتے کرسی سے ٹیک لگائی۔ نیاب نے قابل فہم نظروں سے اسے دیکھا، پھر بسما کو۔ تمہیں بھی میرا ہی جواب چاہیے؟ سوالیہ ابرو اٹھا کے اس سے پوچھا۔ ہاں بالکل، مجھے بھی چاہیے، وہ جھٹ سے بولی۔ آخر اسے بھی مسئلے کا حل جاننا تھا۔ نیاب نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ کرسی پر تھوڑا آگے ہو بیٹھی، کوہنیاں میز پر ٹکائیں، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست۔ تو تم لوگوں کو جواب چاہیے؟ استفہامیہ نظروں سے سب کو دیکھا۔ یس، سب کا یک لفظی جواب فوراً حاضر تھا۔ ٹھیک ہے، پھر پہلے میں جو پوچھوں اس کا جواب تم سب بھی دو گے۔ سب نے زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ تو میرا پہلا سوال، اس نے شہادت کی انگلی سب کو دکھاتے ہوئے پوچھا، ایک مرد CSS کا امتحان پاس کرتا ہے تو وہ اسسٹنٹ کمشنر لگ جاتا ہے، مطلب 17ویں گریڈ کا افسر۔ سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھا۔ سب نے پھر سر زور سے ہلائے، اور ایک عورت پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے کسی کالج یونیورسٹی میں لیکچرر لگتی ہے تو اس کا گریڈ بھی ظاہر ہے سیم ہی ہوگا۔ اس نے خاموش بیٹھی عوام سے اپنی بات کی تائید چاہی۔ سب نے پھر سے سر ہلائے۔ اب دیکھو، ان دونوں مرد اور عورتوں کا گریڈ بالکل سیم ہے، مگر اختیارات کس کے پاس زیادہ ہوں گے؟ سوالیہ ابرو پھر سے اٹھی۔ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس، ناہل اسکول کے بچوں کی طرح پرجوش ہو کے بولا۔ ایگزیکٹلی۔ نیاب کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔
دونوں کا گریڈ سیم ہے، مگر جس طرح اے سی کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک ٹیچر کے پاس ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اے سی کو اپنے ماتحت بندوں سے کام نکلوانا ہوتا ہے، تو ایک ٹیچر کو بچوں کو اس قابل بنانا ہوتا ہے کہ کل وہ بھی اے سی لگ سکے۔ بالکل اسی طرح مرد اور عورت کا معیار ہے۔ مرد کے پاس اگر اختیارات زیادہ ہیں تو عورت کے پاس ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ مرد کے پاس طاقت زیادہ ہے تو عورت کے پاس برداشت زیادہ ہے۔ مرد کھانے کا سامان لا سکتا ہے، مگر اس سامان کو کھانے لائق ایک عورت بنا سکتی ہے۔ مرد مکان بنا سکتا ہے، مگر اسے گھر ایک عورت ہی بناتی ہے۔ جیسے یہ معاشرہ مرد کا ہے، ویسے ہی معاشرے کے سارے گھر عورت کے ہیں۔ سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کے گریڈز سیم ہیں، مگر اختیارات الگ الگ۔ اسی لیے عورت اور مرد میں کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے۔ ان دونوں میں کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے۔ سادگی سے کندھے اچکائے گہری سانس لیتی وہ پانی پینے رکی، آرام سے 3 سانس میں پانی ختم کیا اور گلاس واپس میز پر رکھا۔ کرسی سے ٹیک لگا کے بیٹھی اور سلسلہ کلام دوبارہ شروع کیا۔ رہی بات کہ مرد کو عورت پر حاکم بنا کے بھیجا گیا ہے، سوالیہ ابرو اٹھا کے ناہل کی جانب دیکھا، جھک کے اس کے چہرے کے قریب آئی۔ حاکم کون ہوتا ہے ناہل؟ چیلنجنگ انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ کچھ نہیں بولا، ویسے ہی حیران نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ بول بھی کیسے سکتا تھا؟ سارے الفاظ تو اس ساحرہ نے جیسے قید کر لیے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی واپس پیچھے ہوئی۔ کتنی عجیب بات ہے، کسی بھی مرد کو قرآن کی کوئی دوسری آیت آئے نہ آئے، یہ آیت ضرور یاد ہوتی ہے۔ تلخی سے مسکرائی۔ لیکن تم مردوں کو اگر حاکم کی ڈیفینیشن آ جائے تو تم لوگ دعا کرو کہ ہمیں حاکم نہیں غلام ہی بنایا جائے۔ حاکم زور دے کے بولا، جس کے اوپر سب کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو سب کے اچھے برے کا جواب دہ ہوتا ہے، جو خود سے پہلے عوام کو سہولیات مہیا کرتا ہے۔ حاکم بننا آسان نہیں۔ نفی میں سر ہلایا۔ یہ ایک سنہری تاج سر پہ سجانے جیسا نہیں، بلکہ ایک کسے ہوئے شکنجے جیسا ہے۔ ہاتھ کی مٹھی مضبوط سے بند کر کے دکھائی، جس میں حاکم کو اپنا سر پھنسانا ہوتا ہے اور عوام کو آزاد رکھنا ہوتا ہے۔ پھر خاموش ہوئی، ایک گہرا وقفہ لیا، اور ایک آخری بات، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا حاکم نہیں جو خود بنا ہو۔ دنیاوی حاکم عام عوام ہی بناتے ہیں، روب سے کہا، اور عام عوام ہی انہیں تخت سے واپس سڑک پر لا پھینکتے ہیں۔ ناہل اب اس نے حتمی لہجے میں بات ختم کی اور مسکرا کر سب کو دیکھا۔ اس کے چپ ہونے سے ایک سہٹ سا ٹوٹا۔ بت بنے ان 3 لوگوں میں جنبش ارد گرد کھڑے لوگوں کی تالیوں کی آواز سے آئی۔ وہ تینوں بھی بے اختیار کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے تھے۔ ان تینوں کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس کے لیے فخر سا تھا، اور وہ جو لاپرواہ سی بیٹھی تھی اس افتاد پر گھبرا کے چاروں طرف دیکھا۔ لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا سا تھا۔ کرنٹ کھا کے کھڑی ہوئی۔ اب ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ آپ سب کا شکریہ، مگر میں ان سب کو بس سمجھا رہی تھی، نتھنگ ایلس۔ وہ شرمندہ سی بولی۔ تالیاں مزید بڑھ گئی۔ اس نے کوفت سے آنکھیں میچی۔ پبلک فیم اسے کبھی نہیں چاہیے تھی، مگر اسے مل جاتی تھی اپنے آپ ہی۔ شاید کہ اس کے رب کی عطا کردہ عزت تھی، اور وہ اچھے بندوں کو ایسا ہی اجر عطا کرتا ہے۔ ناہل کو آج اپنی پسند پر رشک آیا تھا۔ بے شک وہ ایک نیک عورت تھی، اور نیک عورت کی ذمہ داری بھی تخت سنبھالنے سے بھی زیادہ مشکل تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی لیپ ٹاپ کھولے کچھ ڈریسز کے ڈیزائنز کو فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ نظریں لیپ ٹاپ کی روشن سکرین پر ٹکائے اس نے اپنے زوروں سے بجتے فون کو بنا دیکھے اٹھایا، گردن جھکائی، کان اور کندھے کے درمیان رکھا۔ ہیلو۔ نظر سکرین پر ٹکائے وہ مصروف سی بولی، السلام علیکم میم۔ شہروز کی آواز سن کے اس نے لیپ ٹاپ کی سکرین سے نظریں ہٹائیں۔ وعلیکم السلام، ہاں شہروز بولو۔ لیپ ٹاپ کو فولڈ کر کے وہ فون کی جانب متوجہ ہوئی۔ میم وہ ڈیل جو آپ نے کینسل کرنے کو کہا تھا وہ لوگ مان نہیں رہے، انہیں ڈریسز آپ سے ہی ڈیزائن کروانے ہیں۔ شہروز تذبذب سے کہتا کچھ پریشان لگتا تھا۔ نیاب کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا مطلب ہے مجھ سے ہی ڈیزائن کروانے ہیں؟ کوئی گنڈا راج ہے کیا؟ ان سے 2 ٹوک بات کرو، ہم ویسے کپڑے ہرگز ڈیزائن نہیں کریں گے۔ بمشکل اپنے امڑتے غصے کو کنٹرول کرتے وہ تحمل سے بولی، مگر لہجے میں سختی نمایاں تھی۔ میں کتنی بار بول چکا ہوں، وہ لوگ سنتے ہی نہیں، ایک ہی ضد کیے جا رہے ہیں۔ شہروز بیچارہ تو جنجنا ہی گیا تھا۔ نیاب نے مٹھیاں بھیج کر بمشکل خود کو مشتعل ہونے سے بچایا۔ ٹو دا ہیل ود them، نمبر دو مجھے، میں خود بات کرتی ہوں۔ غصے میں بول کے ٹھگ سے فون کاٹ کر میز پر پٹخا۔ شدید غصے کو کنٹرول کرنے میں اسے کچھ لمحے لگے تھے۔ فون کی میسج رنگ ٹون بجی تو جھنجھلا کے فون اٹھایا۔ میسج کھولا تو شہروز نے اس آدمی کا نمبر سینڈ کیا تھا، رانا شفقت۔ نیاب حیرت سے زیر لب بڑبڑائی، بھلا رانا شفقت اس سے کیوں ڈریس ڈیزائن کروانا چاہتا تھا؟ نیاب نے گہری سانسیں لیں اور وہ نمبر ڈائل کیا۔ تیسری بیل پر فون اٹھانے والی کوئی لڑکی تھی، شاید اس کی سیکرٹری۔ میں نیاب فاروق بول رہی ہوں، رانا صاحب سے بات کروائیں میری۔
وہ روب سے بولی تو لڑکی نے بنا کچھ کہے اس کی کال رانا صاحب کو ڈائیورٹ کر دی۔ زہر نصیب، بڑی دیر کر دی آپ نے کال کرنے میں تو پچھلے 2 دن سے انتظار کر رہا ہوں، وہ اپنے ازلی ٹرکی انداز میں بولا۔ شاید ہر لڑکی سے ایسے ہی بات کرتا تھا۔ جب میرے مینیجر نے آپ سے کہا ہے کہ ہمیں کوئی ڈیل نہیں کرنی آپ کے ساتھ تو کیوں دماغ خراب کر رکھا ہے؟ سخت غصے اور آگ برساتے لہجے میں بولتی وہ رانا کو بھی بخلا گئی۔ اسے کیا پتا تھا کہ مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ دے ڈالے گا۔ مگر کیوں ڈیل نہیں کرنی؟ لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی ڈیل ہے، وہ یکلخت بولا۔ مگر اب پہلی بار والی شوخی ناپید تھی۔ آپ اپنے کروڑوں کی ڈیل اپنے پاس رکھیں، میں کسی قیمت پر ویسے کپڑے نہیں ڈیزائن کروں گی۔ نیاب کا لہجہ اٹل اور مضبوط تھا۔ کس قسم کی لڑکی ہیں آپ؟ میں پوری فلم کے کپڑے آپ سے ڈیزائن کروانا چاہتا ہوں اور آپ ہیں کہ نخرے کر رہی ہیں؟ وہ جھنجھلایا۔ میری اگلی فلم بہت بڑی ہے اور جو میری ہیروئن ہے شہرین، اسے آپ کی بوتیک کے کپڑے ہی پسند ہیں، اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ہی مجھے ڈریسز ڈیزائن کر کے دیں۔ آخر میں تحمل سے بولا، مبادا وہ اور ہی نہ بھڑک جائے۔ مگر دوسری طرف نیاب جو بیزاری سے سن رہی تھی شہرین کے نام پہ چونکی تھی۔ شہرین کر رہی ہے فلم؟ نیاب بے یقینی سے ایک دم بولی۔ بالکل شہرین ہی کر رہی ہے، وہ پر اعتماد تھا۔ نیاب کو کچھ پل لگے تھے ساری بات سمجھنے میں، مطلب وہ یہاں سب کے سامنے جھوٹ بول رہی تھی۔ اف، اس نے کوفت سے آنکھیں بند کی۔ میں آپ سے بعد میں بات کروں گی۔ بولتے ہی اس نے فون کاٹا اور سر تھام کے بیٹھ۔ شہرین بے وقوفی کر رہی تھی، اسے سمجھانا تھا، کیسے بھی اسے روکنا تھا، وہ بھی جلدی۔ پرسوں اس کی مہندی تھی، رانا صاحب کو وہ بعد میں سبق سکھا سکتی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے شہرین کا نمبر ملایا تھا جو اس نے کل ہی پھپھو سے لیا تھا۔ وہ مسترب سی موبائل کان سے لگائے بیٹھی تھی مگر شہرین نے کال نہیں اٹھائی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کے دوبارہ نمبر ملایا۔ آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا۔ آخر میں وہی ریکارڈڈ آواز سن کر اس کا بی پی ہی شوٹ کر گیا۔ جہنم میں جاؤ تم منحوس لڑکی، ہر بار ایک ہی بکواس کرتی ہو۔ رانا اور شہرین کا غصہ ریکارڈڈ آواز پر اتار کے اس نے فون زور سے میز پر پٹکا۔ پرفیکٹ، اب فون نہیں اٹھا رہی۔ اف، مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا اس شادی میں۔ سر پکڑ کر خود کو بھی کوسا۔ موبائل پھر سے اٹھایا مگر اب اس نے نمبر نہیں ملایا۔ ایک لمبا سا میسج ٹائپ کیا اور شہرین کے نمبر پر سینڈ کر دیا اور پرسکون ہو کے بیٹھی۔ کل اسے شہرین سے مل کر ساری بات کلیئر کرنی تھی اور اسے پتا تھا وہ ضرور آئے گی۔ شہرین بے وقوف تھی، اس سے کوئی بھی بات جان لینا نیاب کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس نے مسکرا کر لیپ ٹاپ دوبارہ کھول لیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی امی آنے والی تھی اور اگر وہ اس کو شادی والے گھر میں آرام سے اپنا کام کرتے دیکھ لیتی تو استغفر اللہ۔ اس نے یہیں تک سوچ کر جھجری لی اور جلدی جلدی کام نپٹانے لگی۔ اور شام کو جو اس کی امی آئیں تو گھر میں الگ ہی رونق لگ گئی۔ دیگر پھوپھیاں اور ممانیاں بھی آ چکی تھیں۔ سارے کزنز اکٹھے ہو چکے تھے۔ گھر پوری طرح چڑیا گھر بنا تھا۔ ابھی لاؤنج میں ایک طرف نوجوان پارٹی محفل سجائے بیٹھی تھی تو دوسری طرف ساری خواتین کی اسپیشل غیبت کانفرنس بھی جاری تھی۔ سارے مرد حضرات باہر لان میں محفل سجائے بیٹھے تھے۔ ایسے میں ایک وہ تھی جو اکتائی ہوئی لگتی تھی۔ کزنز میں وہ پہلے سے ہی روٹ اور سڑی ہوئی مشہور تھی، اس لیے ان سب نے بھی ان سے کوئی خاص بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں البتہ وہ ان کی سائڈ پر ہی بیٹھی تھی کیونکہ عورتوں کی غیبتوں میں اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اور اگر کہیں وہ غلطی سے امی کو ٹوک دیتی تو ان کا 2 گھنٹے پر مشتمل ایموشنل لیکچر کون سنتا، اس لیے دور ہی رہی تھی۔ مگر حیرت والی بات تھی ناہل کا اس کی امی کے ساتھ چپک کے رہنا۔ وہ ان کے آگے اتنی فرمانبرداری دکھا رہا تھا کہ سبینہ بھی حیران رہ گئی تھی۔ ان کی ہر بات کی ہاں میں ہاں ملاتا، ان کے سارے کام وہ کر رہا تھا اور سریا تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ ایسی فرمانبرداری نیاب نے کبھی نہیں دکھائی تھی۔ بقول ان کی بیٹی ایک نمبر کی پھوڑ، سست، کام چور اور منہ پھٹ تھی۔ اور ناہل، ہائے ایسا ہی تو بیٹا چاہیے تھا انہیں، وہ بھی اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ نیاب نے کوفت سے سر جھٹکا۔ بسمہ اور فروا کو ایک نظر دیکھا جو اس کے کزنز کے ساتھ خوشگپیوں میں حد درجہ مصروف تھی۔ نیاب آپی، آپ ہم سب کے ساتھ آ کے بیٹھے نا؟ اس کے دیکھنے پر ایک کزن خوشی سے چہکا اور لپک کر اس کے پاس آیا۔ نیاب نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ میں تم لوگوں کے ساتھ ہی تو بیٹھی ہوں۔ محبت سے اس کے ماتھے پر آئے بال پیچھے کیے۔ وہ احمد تھا، 13 سال کا لڑکا، اس کی چھوٹی پھپھو کا بیٹا۔ مگر آپ بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ منہ بسو کر بولا تو نیاب بے اختیار مسکرائی۔ بات کر تو رہی ہوں تم سے۔ وہ اس کے ساتھ ہی جگہ بنا کے بیٹھ گیا تھا۔ مجھ سے کر رہی ہیں، باقی سب سے بھی کریں نا، جیسے کہ سب لڑکیاں کر رہی ہیں۔ اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے باقی لڑکیوں کی جانب بھی اشارہ کیا۔ مجھ سے اتنا نہیں بولا جاتا۔ نیاب نے مسکرا کے شانے اچکائے۔ ایک بات بھی لڑکیوں والی نہیں ہے آپ میں۔ وہ تو جیسے نیاب سے سخت خفا ہو چکا تھا، منہ بنا کے دوسری جانب مڑا اور فروا کے ساتھ باتیں کرنے لگا جو انتہائی باتونی ہونے کا پورا ثبوت دے رہی تھی۔
ارے یار کیا فائدہ، زارون ہی نہیں آیا آج کی محفل میں۔ مجمع میں سے ایک خوبصورت سی لڑکی سخت مایوسی سے بولی تو نایاب بھی اس کی جانب مڑی۔ وہ زرمین تھی، احمد کی بڑی بہن۔ اس کی بات پر محفل میں بیٹھی ساری لڑکیاں بھی اداس ہو گئی۔ وہ جو اتنا تیار ہو کے آئی تھی، موصوف زارون کی وجہ سے وہ آیا ہی نہیں تھا۔ ہاں یار میں اتنا تیار ہو کے آئی تھی کہ ایک نظر وہ ظالم مجھے بھی دیکھ لیتا تو دل کو آسرا سا ہو جاتا۔ ایک اور لڑکی مزید اداسی سے بولی تو نایاب کا دل کیا کہ ان لڑکیوں کو خلائی شٹل میں بٹھا کر مریخ بھیجتے۔ انہی لڑکیوں کی وجہ سے وہ زارون خود کو شہزادہ گلفام سمجھتا تھا۔ نایاب نے ایک منٹ باقی باتوں سے دھیان ہٹا کر زارون کو سوچا تھا۔ وہ اس کی سب سے بڑی پھپھو کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اونچا لمبا قد، کسرتی جسم، خوبصورت کالے بال، شوق سا اس کے لیے ایک لفظ مناسب تھا، ہینڈسم۔ نایاب نے تھک کے جھرجھری لی۔ وہ اسے کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا، انتہائی بدتمیز، مغرور اور اکھڑ دماغ کا مالک، لیکن لڑکیوں کے لیے الگ ہی مخصوص جان لیوا ادا رکھتا تھا۔ کوئی بھی لڑکی حاصل کرنا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ نایاب نے گہری سانس لے کر اسے سوچنا بند کیا۔ اس کی بلا سے جتنا بھی ہینڈسم ہو، ایک تھکی ہوئی نظر سارے لاؤنج پہ ڈالتی وہ امی سے نظر بچاتی اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ پہلے زینے پر قدم رکھتے ہی اسے زارون کے آنے کی خبر سنائی دی تھی۔ لاؤنج میں ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ اس کی بڑی پھپھو تشریف لا چکی تھی۔ وہ پیچھے نہیں مڑنا چاہتی تھی مگر اسے مڑنا پڑا تھا کیونکہ اس کی امی اسے پکار رہی تھی۔ نایاب اوپر کدھر جا رہی ہو؟ ادھر آؤ، ملو پھپھو سے، کہا تو انہوں نے، مگر ان کے لہجے کی تنبیہ وہ واضح طور پر جانتی تھی، اس لیے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجاتی وہ ان سب کی جانب مڑی۔ کیونکہ وہ سب سے الگ جگہ پر کھڑی تھی اس لیے سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی ان تک آئی۔ السلام علیکم پھپھو، مسکرا کے ان کے گلے لگی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو میری بچی؟ وہ اتنے پیار سے بولی کہ نایاب کے گلے میں کچھ اٹکا۔ انہوں نے مسکرا کر اسے اپنے سامنے کیا، دونوں ہاتھوں کے ہالے میں اس کا چہرہ تھاما اور اس کی پیشانی چومی۔ وہ تو بے ہوش ہونے کے بالکل قریب تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ زبردستی مسکراہٹ سجائے وہ مشکل بولی اور قدرے حیران نظروں سے اپنی ان پھپھو کو دیکھا جو محبت سے بات کرنا تو دور محبت سے دیکھتی بھی نہیں تھی۔ ماشاءاللہ کتنی بڑی ہو گئی ہو۔ محبت سے اسے دیکھا، پھر سریا کی جانب مڑی۔ بھئی سریا، اس کی شادی کے بارے میں کچھ سوچا کہ نہیں؟ شادی کے لائق تو ہو گئی ہے اب۔ شمائل پھپھو کی اس بات پر نایاب پورے راؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ ایک بیٹے کی ماں یہ کیوں پوچھ رہی ہیں، یہ سب اچھے سے سمجھ سکتے تھے۔ ناہل کے دل پر تو کسی نے کندھی چھری چلا دی تھی۔ بسمہ اور فروا ہمدردی سے اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی۔ ارے بھابی، ساری باتیں یہی کھڑے کھڑے کریں گی؟ آئیں آرام کرنے تھوڑی دیر۔ سمینا نے ناہل کی اڑتی رنگت دیکھ کر بات بدلی تھی۔ کچھ تو وہ بھی سمجھ چکی تھی۔ نایاب بچے، جاؤ جا کے پیارے میاں کو بولو کہ بڑی بھابی کے لیے اچھی سی چائے لے کر آئیں۔ انہوں نے نایاب کو بھی وہاں سے ہٹانا چاہا تھا۔ وہ بمشکل وہاں کھڑی تھی، فوراً کچن جانے کے لیے لپکی تھی۔ ارے پی لیں گے چائے بھی، بڑی پھپھو نے اسے بازو سے پکڑ کر جانے سے روکا تھا۔ پہلے زارون سے تو مل لو۔ انہوں نے محبت سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور نایاب کو اس کے مقابل کھڑا کیا۔ نایاب نے رسمی سا مسکرا کر اسے سلام کیا، جس کا جواب اس نے ہلکا سا سر خم کر کے دیا۔ اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ وہ اس کے بالکل سامنے تھا، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے پرشوق نظروں سے نایاب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ صبح والے لباس میں ہی تھی، دوپٹہ سر پر اوڑھے اپنی خوبصورت سبز آنکھوں سے اسے گھور کر ایک نظر دیکھا، پھر سر جھٹکا، اور جو نظر ناہل پر پڑی تو شکوہ کی نہ نظروں سے اسے دیکھتا الٹے قدم اٹھاتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ نایاب کے ماتھے پر بل پڑے۔ اسے کیا ہوا تھا بھلا؟ کیسی ہو نایاب؟ زارون کی شوخ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ اس کی جانب مڑی۔ کیسی بے باک نظروں سے گھور رہا تھا وہ۔ میں بالکل ٹھیک ہوں زارون بھائی، آپ آرام کریں، میں چائے بھجواتی ہوں۔ اس کی برداشت یہیں تک تھی۔ تپی ہوئی مسکراہٹ سے اسے بھائی بولتی وہ کچن کی جانب مڑ گئی۔ زارون نے دلچسپ مسکراہٹ سے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ بھائی تو بالکل نہیں میں تمہارا، اور یہ بہت جلد تمہیں پتہ چل جانا ہے۔ مسکرا کے سوچا اور سریا ممانی سے جھک کے ملا جو نایاب کی حرکت پر دانت کچکچا رہی تھی۔ فروا اور بسمہ کے دلوں پر کسی نے ٹھنڈی پھوار سی ڈال دی تھی۔ بھلے ہی وہ ہینڈسم تھا مگر نایاب کے لیے تو ناہل ہی پرفیکٹ تھا۔ آیا بڑا۔ فروا نے منہ چڑھا کے اس مغرور شہزادے کو دیکھا جس کو وہاں موجود ہر لڑکی حسرت سے دیکھ رہی تھی، اور بسمہ کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کچن کی جانب گھسیٹا۔ پھپھو اور زارون کے لیے پیارے میاں کو چائے بھجوانے کا بولنے کے بعد وہ ناہل کو تلاش کرتی باہر نکلنے لگی تو سامنے سے آتی دونوں لڑکیوں سے ٹکرا گئی۔ نایاب نے جھنجھلا کے ان دونوں کو دیکھا۔ فروا، کب چلنا آئے گا تمہیں؟ زارون کا سارا غصہ ان دونوں پر نکلا تھا۔ ارے کیا ہو گیا؟ ہم کو جان کے تھوڑی ٹکرائے ہیں جو یوں بھڑک رہی ہو؟ فروا منہ بسورتی ناراضگی سے بولی تو وہ بھی نارمل ہوئی۔ چند گہری سانسیں لے کر امڑ آیا غصہ ٹھنڈا کیا۔
सॉरी यार, बस वो थक गई हूँ। शर्मिंदा नजरों से फरवा को देखा। थक गई हो या जारून का गुस्सा हम पे निकाल रही हो? फरवा ने दोनों बाजू सीने पर बांधकर तीखी नजरों से नायाब को घूरा। दफा करो उसे, भाड़ में जाए मेरी तरफ से। उसने नागवारी से सिर झटका। तुम भाड़ में भेज रही हो तो क्या तुम्हारी फुप्पो तो कुछ और ही सोच रही हैं।